साम्या हिजाब नामी एक टिकटॉकर है, एक लड़के के झांसे में आती हैं। मैं झांसा वर्ड से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। लड़के की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि लाखों रुपए वो खा गई है। सोशल मीडिया के जरिए से राब्ते होना, फिर वो गुड मॉर्निंग से बातें गुड नाइट पर आना। और जब आपने गिफ्ट दिया था तो उस टाइम उसको कहा था कि जब दिल करेगा वापस लूंगा। पीर वधाई थाने की हुदूद में एक एकेडमी है। उस एकेडमी के अंदर एक प्रिंसिपल है जियाउद्दीन साहब। एक लड़की 10th क्लास की 2 बार प्रेग्नेंट हो जाती। प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरे घर में औलाद नहीं है, मैं इस वजह से तुम्हारे से और जो भी मामला प्रेगनेंसी हो गई। 16 साल की बच्ची को पाकिस्तान में नहीं पता कि शादी मेरी अम्मी की मेरे अब्बू से हुई थी तो हम 5 बच्चे पैदा हुए थे। हम कहाँ रहते हैं कि हम जिस लड़की को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं। प्रिंसिपल ने कैमरे लगवाए, उसने कैमरे वाले के कुछ बकायाजात देने थे, उसने कैमरे हैक किए और प्रिंसिपल के रूम्स की जो वीडियोस, बल्कि सैकड़ों वीडियोस वायरल हुई। इसलिए वीडियोस बनती हैं अंधाधुंध हो गए। जब इश्क सवार होता है जुनून की तरह, माफिया है जो वीडियोस बाहर बेच देते हैं। पैसे आते हैं, लोग डॉलर कमाते हैं आप लोगों की इज्जतें बेचकर। दुकानदार को पकड़ा गया, लड़की को एक दुकान के अंदर लेके जाता है, शटर नीचे करता है, लोग मौके पे पहुंच जाते हैं और लड़की को आवाज दी जाती है तो वो कपड़े पहनती हुई बच्ची बाहर आती है। तो यहाँ पे कौन कसूरवार है? माँ। कहीं मारूफ टिकटॉकर साम्या हिजाब का हाल भी तो सना यूसुफ वाला नहीं होगा? क्या उसे भी किसी चौराहे पर कत्ल तो नहीं कर दिया जाएगा? इसी बात को लेकर वो सोशल मीडिया से मदद तलब कर रही है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पीर वधाई थाने की हुदूद में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाकये की कि जिसमें एकेडमी का प्रिंसिपल ही अपनी स्टूडेंट के साथ ज्यादती करता रहा, 2 दफा हमल ठहरा और 2 दफा इसकाते हमल करवाया। क्या धमकियां बच्ची को मिलती रही और क्यों बच्ची ने अपने घर नहीं बताया? जिला कसूर की रिहायशी 2 मासूम बच्चियां, किसने उनको गन पॉइंट पर अगवा किया? एक गुमशुदगी की FIR होती है और उसके बाद पुलिस अपनी फाइलें बंद कर देती है। कहां थी पुलिस के जब 5 रोज तक बच्ची को एक डेरेदार ने अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया, फिर बच्चियों को उस डेरेदार ने उनके घर के सामने फेंकवा दिया? इन सब स्टोरीज पर बात करेंगे और तहकीक तक पहुंचेंगे। अच्छा तहमीना, सबसे पहले जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे वो है एक टिकटॉकर की स्टोरी जी। और साम्या हिजाब नामी एक टिकटॉकर है जी। वो एक लड़के के झांसे में आती हैं बकौल उनके, और उसके बाद वो उनका ताल्लुक 6 माह चलता है और बाद में पता चलता है कि जनाब जो लड़के ने गिफ्ट्स दिए हैं और जो ट्रांजैक्शंस बहुत सारी की हैं, लड़के की जानिब से इल्जाम लगाया जाता है कि लाखों रुपए वो खा गई है और अब वो सोशल मीडिया पर हमदर्दी समेटने आ गई हैं। ये लड़कियां पागल होती हैं या उस वक्त समझ नहीं आ रही होती या फिर जज्बात के बहाव में बह जाती हैं? अच्छा, आपने वर्ड यूज किया है तारिक, झांसे का। हाँ, मैं झांसा वर्ड से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, ना इस केस में ना किसी और केस में। जब हम बात करते हैं वर्ड सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको पता है, आप बहुत पुराने हैं, बड़े अच्छे अंदाज में काम करते रहे, क्राइम को बड़े अच्छे से कवर भी किया, मामला और एक्सपीरियंस्ड है। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए से राब्ते होना, नंबर्स एक्सचेंज होना, फिर वो गुड मॉर्निंग से बातें गुड नाइट पर आना और गुड नाइट के बाद वो घंटे की कॉल, 2 घंटे की कॉल और फिर 24 घंटे का राब्ता। फिर उसमें क्या पहना, क्या खाया, कब मेरा बेबी कहाँ है, हाँ, ये भी हम सुनते रहे, राइट? और उसके बाद फिर हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग बताई जाती है कि मैंने ये किया, आपने क्या किया, आपने क्या पहना, मैंने ये पहना। ये वो चीजें जाहिर है सोशल मीडिया पर जब राब्ते होते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है। फिर मेरे बेबी ने क्या पहना है आज और क्या खाया है और कहाँ जाना है और दिन भर का शेड्यूल क्या है, ये भी चीजें आपस में डिस्कस होती हैं। मुझे इन डिस्कशंस पर, पसंद पर कोई एतराज नहीं है, होना चाहिए। अल्लाह ने भी आपको इजाजत दी है, दीन ने इजाजत दी है, तो अगर आपने ये काम कर लिया कि मुझे ये बंदा पसंद है या बंदी पसंद है, निकाह कर लिया, दैट्स इट, ओके, हलाल कर लिया। अब पहले बात ये करनी कि मुझे पसंद है, लव यू लव यू लव यू, और फिर 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल या ज्यादा साल, इस दौरान हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट और ये पक्की स्टैंप लगी हुई है कि लड़का तो खर्चा करेगा लड़की पर तो लड़की टिकेगी, नहीं तो कोई नहीं टिकेगी। कह कह के यकीन दिला दिया और लड़कियों का भी यही ज़ेन है। अब अगर लड़का लड़की को ड्यूरिंग अफेयर 6 से 7 लाख या 5 लाख का मोबाइल दे रहा है तो वो शौहर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सही। अगर उसने दिया है तो उसने एक्स्ट्रा मोहब्बत की है, भाई निछावर किए हैं अपने नोट आपके ऊपर। इस केस की जब हम बात करते हैं, आपको पता है कि इस केस को जब हमने तफसील से देखा, मैंने भी और आपने भी, तो बाकायदा ये बात सामने आई कि एक मोबाइल गिफ्ट किया है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, डायमंड की रिंग भी बाकायदा तौर पर गिफ्ट की है इसके बॉयफ्रेंड ने, हसन ने। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं जिस पर कभी 25,000
کبھی 30,000 اور اس طرح کر کے بے شمار ہیں لاکھوں میں. یس ٹرانزیکشن ہوئی ہے. جان سے میں ٹرانزیکشن کیسے ہو جاتی؟ میں آپ کو جانتی نہیں طارق, رائٹ؟ آپ مجھے باتوں میں لے آئے, میں جھانسے میں آ گئی فار ایگزامپل, تو پھر میں نے پیسے کیسے آپ سے لے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے ہوتے ہیں نا, باہر نکلے ہوتے ہیں تو یونیورسٹی کی ہوا لگی ہوتی ہے, پھر ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی راجہ ملے گا. یہ کیا لڑکیوں کے خواب ہوتے ہیں؟ بینگ اے گرل آپ بتا سکتی ہیں. لڑکیوں کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ ایسا شخص ہوگا جیسا دنیا میں کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں, نہ میرا باپ تھا, نہ بھائی تھا, نہ اور کبھی کسی کو دیکھا. خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک مرد کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 کان ہوتے ہیں, ایک زبان ہوتی ہے اور پوری باڈی اللہ نے بنائی ہے. باپ بھی اسی باڈی کا مالک ہے, بھائی بھی اسی باڈی کا مالک ہے, آپ کا بوائے فرینڈ بھی اسی باڈی کا مالک ہوتا ہے, اور ہونے والا شوہر بھی ویسا ہی ہوتا ہے. شکلیں ضرور چینج ہے, لیکن اللہ نے ایک جو تخلیق کی ہے مرد کی عورت کی, وہ سب کے سیم ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ وہ شخص جس کو آپ نے پہلے پسند کیا, پیار محبت کی باتیں وعدے کیے, ساری رات چیزیں ڈسکس کی, اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ مجھے جھانسا دیا, تو میں اس بات پر بالکل ایگری نہیں ہوں. جہاں پر ہم سامیہ کی بات کرتے ہیں یا اورل بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ باقی کیسز کو ہم ڈسکس کر لیں, تو میں نے ایسے ہزاروں کیسز جا کے باقاعدہ طور پر کرائم شو پروگرام ریکارڈ کیا, جائے واردات پہ جا کے, جائے وقوع پر جا کے, ہم اکٹھے بھی ہوتے تھے. اچھا, اس طرح سے ہے کہ لاکھوں روپے کھا لینا, اور پھر جب بعد میں اس کیس کی طرف بھی آتی ہوں, جب لڑکا کہے چلو بھی اب نکاح کریں, تو لڑکی کہے میں نے تو نہیں کرنا, میری تو امی نہیں مان رہی, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ابو سے, میں ابو کو کیسے بتاؤں, ہمارے تو ابو بہت اسٹرکٹ ہیں, ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے. اور سیم ایز اٹ از یہ بیہیویئر لڑکوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لڑکوں کی طرف سے ایسا بیہیویئر تب ہوتا ہے جب لڑکی پہلے کافی ٹائم گزار چکی ہو, اب اس میں اٹریکشن نہیں رہی ہے, نئی چیز آپ کو چمکتی بہت پیاری لگتی ہے, وہی چیز یا گاڑی آپ خرید لیتے ہیں, اس میں آپ ٹریول کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے, اپنی ہے نا. یہی تو بات ہے نکاح کی, کہ نکاح میں اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے, اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ بیوی کبھی آپ کو پرانی نہیں لگتی, بیوی آپ کو اچھی لگتی ہے, ہمیشہ اچھی لگتی ہے اگر تو آپس میں بنتی ہو. نہیں تو یہ سارے مسائل ان صرف ٹک ٹاکرز کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ ٹک ٹاکرز کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم لڑکیوں کو بڑا شوق ہے, بڑا کریز ہے کہ ہم جلدی سے وائرل ہو جائیں, وہ اچھے سینس میں یا گندے سینس میں, یہ انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے دیکھا ہم نے کہ ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ بوسٹ مل جاتا ہے ان کے فالوورز کو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سی ویڈیوز کو ایڈٹ بھی کیا ہوتا ہے, جھوٹی, ظاہر ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, وائرل ہونے کے لیے. سامیہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اس نے جھانسا دیا ہے, اغوا کیا ہے. جب آپ بیٹھ کر کسی بھی لڑکے کو, فار ایگزامپل اپنے باپ, بھائی, بہن, ماں, گھر, رشتہ دار, حالات و واقعات, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاتے ہیں, اٹ مینس کہ وہ آپ کا ہو گیا بھیتی. ٹھیک ہے, ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو چوریاں, ڈکیتیاں, معاملات, وقوعے ہوتے ہیں, بھیتی کرواتا ہے, اجنبی کبھی نہیں کراتا, کیونکہ آپ نے اس کو راز و نیاز دیے ہوتے ہیں. اب جہاں پر حسان کی بات کریں, جہاں سامیہ اگر اس ٹائم بدنام بھی ہو رہی ہے یا ہرٹ بھی ہو رہی ہے, تو برابر کا مجھے لگتا ہے حسن زیز. میں نے ایسی ویڈیوز بھی ٹک ٹاک پر دیکھی, بلکہ آپ نے اور عوام نے بھی دیکھی ہوگی, جس میں باقاعدہ طور پہ سامیہ, حسن بیٹھا ہوا ہے اور سامیہ پیچھے سے آ کے حق کر رہی ہے, اور ساتھ میں کچھ پی بھی رہی ہے, شاید سگریٹ ہے یا ویپ ہے, اور دھواں ہوا میں اڑا رہی ہے. معذرت چاہتی ہوں سامیہ کی فیملی سے, ایسا گھروں میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بالکل نہیں, قطعاً نہیں. ایون دین شوہر کے ساتھ بیوی ایسا نہیں کر سکتی. شوہر کہے گا تیری ایسی کی تیسی میرے سامنے یہ کیا کام کیا, اور بیوی میں بھی اگر حیا ہوگی تو وہ کہے گی یہ کیا میں کام کر رہی ہوں. پھر ایک غیر رشتہ ہے, آپ کا نکاح نہیں ہے, کزن نہیں ہے, باپ نہیں ہے, شوہر, آپ کیسے اس کے گلے میں حق کر کے تو ویپ پی رہی ہیں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے میں سامیہ قصوروار ہے؟ دونوں قصوروار ہیں, صرف سامیہ نہیں ہے. سامیہ نے جو پیسہ کھایا غلط کیا, اور حسن نے جو اس امید پر کھلایا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گی, تو اس نے بھی غلط امید لگائی. اچھا, حسن کہتا ہے کہ یہ لڑائی اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے کہ جب میں نے تقاضا کیا واپسی کا کہ بھئی ہماری تو انگیجمنٹ تھی, سمجھے, ہماری تو بات پکی ہوئی تھی, پیرنٹس ملے ہوئے تھے آپس میں, اور اس کے بعد اب ہم شادی کرنے والے تھے. تو یہ کیا ہوا کہ اب پھر موبائل میرا واپس دیں جو میں نے آپ کو گفٹ دیا تھا, اور میری جو ڈائمنڈ رنگ ہے وہ بھی واپس کریں. تو اس بارے میں تو حسن جو ہے وہ حق بجانب ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. جب گفٹ دیا تھا, ہاں نا, جب آپ نے گفٹ دیا تھا تو اس ٹائم اس کو کہا تھا کہ جب دل کرے گا واپس لوں گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں کہا تھا. خوشی کے لیے دیا ہوگا کہ خوش ہو جائے گی, یا سرپرائز ہے کہ جو بھی ہے. اور اس ٹائم جب آپ نے رنگ دی نہیں ہوگی, یقیناً پہنائی ہوگی بٹھا کے, تو اس ٹائم آپ نے پہناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میں واپس لے لوں گا؟ نہیں کہا تھا نا. اس کو یہ لگا کہ یہ میری چیزیں ہیں, ایک یقین بن گیا کہ میری چیز ہو گئی, میرے پاس آ گئی. آپ کو یہ لگا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, آج نہیں تو کل ہے تو میری, لگا دیا, کر دیا خرچہ.
اب جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو پرابلم سٹارٹ ہوا ہے وہ شادی سے ہوا ہے، یہ آیا ہے اور آ کر اس نے یا اس کی فیملی نے جب رشتہ مانگا ہے تو اس کی فیملی کی طرف سے انکار ہو گیا، سامیہ کی فیملی کی طرف سے، پھر وہ آیا اور آ کے اغوا کر کے لے گیا اور کچھ ٹائم اس نے رکھا، پھر واپس بھی کر دیا۔ حسن زید کی فیملی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور ملنا ملانا بھی تھا، اقبال ٹاؤن لاہور سے حسن چلتا تھا اسلام آباد سامیہ کو ملنے کے لیے، فیملی کو سب پتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ لانگ ڈرائیو پہ بھی جاتے تھے اور فیملی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ معاملہ اس وقت خراب ہوا ہے، حسن کی فیملی کہتی ہے کہ جب کوئی تیسرا بیچ میں آ گیا، یعنی حسن سے زیادہ رچ بندہ بیچ میں آ گیا، تو اس لیے سامیہ نے حسن کو کک کرا دی۔ تو حسن کو اس سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ قبول ہے کہ 3 لفظ نہیں بولتے، تب تک آپ ہر سچویشن کے لیے ریڈی رہیں کہ اس نے آنکھیں کب پھیرنی ہے، صرف لڑکے نے نہیں لڑکی نے بھی آنکھیں کب پھیر رہی ہیں، الزام کب لگانا ہے، انسان سے حیوان کب بننا ہے، وہ بیبی سے گالی پہ کب آ رہی ہیں، بات کوئی پتہ نہیں چلتا، کس ٹائم کون بگڑ گیا کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی کے پاس نہ ایگریمنٹ ہے، نہ کوئی اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آیا ہے، نہ کوئی اس دنیا میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک 10 بجے تک میں جاگ رہا ہوں آج، اور صبح سے 10 بجے تک میں صرف اچھی باتیں کروں گا، یہ کوئی نہیں طے کرتا۔ موڈ سوئنگز، حالات و واقعات چیزیں چینج کر دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اچھی آپشن آ گئی، کوئی اور رچ لڑکا آ گیا لڑکی کی زندگی میں، تو اس نے کہا کہ چلو بھائی اب حسن تمہاری چھٹی ہے۔ اگر تو ایسی بات آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت ہے، آپ کا یہ سوال ہے، مجھے اس سوال پر اور اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ اگر آپ واقعی اس کو پسند کرتی تھیں اور اس کے ساتھ اٹیچ تھیں، تو پھر اگر بل کلنٹن بھی آ جاتا تو آپ کو چاہیے تھا، آپ نے جو زبان دیا آپ کھڑی رہیں، پھر تو سمجھ آتی ہے خاندانی بندے کی یا بندی کی، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی واقعی اس کے اندر دم ہے، وزن ہے۔ اور محبت بدلتی بھی نہیں ہے اتنی جلدی۔ محبت کہاں بدلتی ہے اگر ہو جائے؟ میں نے تو ایسی آنٹیاں دیکھی ہیں، ایک ہمارے پاس موٹیویشنل اسپیکر چینل پر آئے اور باقاعدہ طور پر بات چیت ہو رہی تھی، کہتے ہیں میرے پاس 65 سال کی آنٹیاں آئی ہیں اور آ کر کہتی ہیں دیکھ میرا ہاتھ آج بھی اقبال نے پھڑ یاد ہے، اور باقاعدہ یوں کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آنٹی اقبال کون ہے؟ تو اس نے کہا اقبال وہ ہے جس کو میں پسند کرتی تھی، لیکن گھر والوں نے میری شادی نہیں کی اقبال کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کہ پھر شادی کہیں اور ہوگی؟ اس نے کہا اقبال دی جگہ کسی اور نوں دواں کداں۔ آپ کو کبھی ہوئی ہے ایسی محبت؟ محبت وہی ہوتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں لا حاصل کو محبت کہتے ہیں۔ نہیں، حاصل کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس میں آپ کو مفادات نہ ہو ایک دوسرے سے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتی ہیں بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں واقعی جب آپ زیادہ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں یا آپ کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو محبت آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہے اور کوئی اور بیچ میں آ جاتا ہے یا کسی اور کو دل دے بیٹھتی ہے لڑکی؟ تو کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ گفتگو کرنا اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا لڑکیوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ لڑکیوں کو ہم میجورٹی پر بات کرتے ہیں نا، 100 میں سے اگر کوئی چیز 30% ہو رہی ہے اور ایک چیز 70% ہے تو ہم یہ گنیں گے کہ نہیں 70% بات ٹھیک ہوتی ہے، یہی اصول ہے۔ آج کل کے معاشرے میں لڑکیاں صرف اور صرف پیسے، گاڑی اور سٹینڈرڈ چیک کرتی ہیں۔ بہت کم ایسی لڑکیاں ہیں جو حقیقت پسند ہیں یا جو اچھے اور برے میں تمیز سمجھتی ہیں، اور اسی طرح لڑکی ہیں۔ لڑکیوں کو وہ لڑکیاں اٹریکٹ کرتی ہیں جو خوبصورت ہیں، ادائیں شدائیں مار لیتی ہیں، گپے شپے خوب مار لیتی ہیں، پیچھے لگا لیتی ہیں لڑکوں کو، اور ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو لگاتی ہیں باقاعدہ طور پہ بھی، کھاتی ہیں اور کھا کے ٹک کک ختم، کون سا پاسٹ تو کوئی یاد رکھتا ہی نہیں ہے آج کل کسی کا بھی۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں پھر آپ نکاح کریں۔ ثنا یوسف دیکھ لیجئے کتنا ہائی لائٹ ہوا، اور مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے وہ بچی، حالانکہ معصوم سی ابھی اس کے پر نکلے تھے، یا کہہ لیں کہ ابھی مطلب وہ سٹارٹ ہوئی تھی اپنے کریئر کی دوڑ میں۔ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور اس کا واقعی سب لٹرلی دکھ ہوا اس کو، اور وہ اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی افیئر تھا یا باقاعدہ آنا جانا تھا یا بات پکی تھی، وہ تو لڑکے کی طرف سے زور دیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ٹک ٹاک نے یا سوشل میڈیا نے ہمارے ماحول میں جہاں جدت پیدا کی ہے، یہاں انفارمیشن بہت زیادہ دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات بھی کھڑی کی ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ایک بات اسی کیس میں اپنے طور پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کا ٹائم ہے اور آپ الاؤ کرتے ہیں مجھے۔ طارق، ہمارے ہاں بڑی گندی سی بات ہے لیکن حقیقت پسند ہے، جہاں پہ آپس میں سیٹنگ ہو گئی، کرائم کی زبان میں کہتے جی چکر چل گیا، ہم کرائم شو کرنے جاتے ہیں نا، لوگ یہی بتاتے چکر چل گیا، اس نے مجھے 5 سال استعمال کیا، اب مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ میں نے بڑی لڑکیوں کا سنا ہے، اس نے مجھے 2 سال استعمال کیا ہے، اب شادی نہیں کرتا۔ اس نے استعمال نہیں کیا، آپ استعمال ہونا چاہتی تھی تو اس نے استعمال کیا ہے۔ اس نے آپ کی کن پٹی پر پسٹل نہیں رکھی تھی کہ چلو
میرے ساتھ فزیکل ہو جاؤ, رائٹ. آپ پہلے اس کے ساتھ وہی ٹائم انجوائے کرتی ہیں, 5 سال 6 سال, یا جب بھی کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں کا وہ سسٹم نہیں رہتا اور بریک اپ ہو جاتا ہے, تو الزام صرف لڑکے پہ نہیں دینا, الزام برابر آئے گا دونوں پر. اس نے موقع دیے تو اس نے موقع اویل کیے. ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا جو ہے وہ گندا ہے اور لڑکی بہت صاف ستھری ہے. اسی طرح سے یہ سامیہ کا کیس ہے کہ آپ اس ٹائم یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جھانسا بھی دیتا تھا, مجھے اغوا بھی کرنے آ گیا, آپ نے پرچہ بھی کٹا دیا اور پرچہ کٹا کے اس کو اریسٹ بھی کروا دیا. میں یہ بات بالکل نہیں کہہ رہی کہ حسن جو ہے وہ بہت اچھا ہے. جی حسن نے بہت اچھا کیا, گھر آ کے اغوا کر کے لے گیا, غلط طریقہ کار ہے, قانون کے خلاف جو بھی جائے وہ غلط ہے. لیکن پہلے تو آپ سیٹ تھی نا, کوئی اور کیوں نہیں آپ کے گھر آ گیا, کوئی اور کیوں نہیں گھر پہ آتا پراڈو لے کے وہی کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو گھر کے راستے دکھائے تھے. قصور آپ کا بھی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اس غلطی کو آخری غلطی کر کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم 2 سال کے بعد نیا کیس سنیں. تو والدین تو اس میں شامل ہیں, رضامندی تھی دونوں والدین کی نا, تو اس کے بعد بات پکی. اچھا, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. پیر ودھائی تھانہ ہے جی, اور اس تھانے کی حدود میں ایک اکیڈمی ہے. اس اکیڈمی کے اندر ایک پرنسپل ہیں ضیاء الدین صاحب, ٹھیک. ایک لڑکی 10th کلاس کی, اور ان کے پاس تیاری کرنے کے لیے آتی ہے, بلکہ وہ خود بلاتے ہیں کہ امتحان نزدیک ہے تو آپ شام کو ایکسٹرا ٹائم بھی میں آپ کو دیتا ہوں. یعنی ہم بڑے دیالو ہو جاتے ہیں اس معاملے میں نا. تو وہ لڑکی وہاں پہ آتی ہے, تو اس کے بعد اس سے زیادتی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لڑکی 2 بار پریگننٹ ہو جاتی ہے, جو ایف آئی آر کا متن ہے. ایک 2023 میں وہ پریگننٹ ہوتی ہے, میٹرک کی اسٹوڈنٹ, اور اس کے بعد ایبورشن ہوتا ہے اس کا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے گھر اولاد نہیں ہے تو اس وجہ سے میں آپ سے شادی کروں گا. اب وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے, اس کو بھی خواب دکھائے, اس کے بعد پھر وہ زیادتی والا سلسلہ, فزیکل ابیوز والا سلسلہ جو وہ شروع ہو جاتا ہے. اب وہ محترمہ بتاتی ہیں کہ ان کا اسقاط حمل ہوا, اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج کروا رہی ہیں کہ اس نے مجھے بلیک میل کیا. اب وہ یہ کیس ہے. اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ لڑکی جھانسے میں آئی ہے, کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس کے کیا فائنڈنگز ہیں آپ کی؟ اچھا, میری فائنڈنگز اور اسٹڈی اور میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پرنسپل صاحب کی, کیونکہ جہاں پہ ٹیچر کا لفظ آتا ہے تو میں تو بڑا احترام کرتی ہوں ٹیچر کا. پرنسپل جو ہیں یہ اکیڈمی کے پرنسپل ہیں, ظاہر ہے ضیاء الدین صاحب, اور اکیڈمی میں کوئی ایک بچی تو ہوگی نہیں, بے شمار بچیاں ہوں گی, کچھ پڑھ کے چلی گئی ہوں گی, کچھ آ رہی ہوں گی, ایڈمیشن جاری ہوں گی. یہ سلسلہ ان کا ذریعہ معاش انہوں نے بنایا. اب یہ لڑکی, یہ اسٹوڈنٹ جو ان کے پاس جاتی تھی ایکسٹرا ٹائم لینے کے لیے کہ چلو پیپر آ رہے ہیں, اچھی پریپریشن ہو جائے گی تو مارکس اچھے آ جائیں گے, وہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گئی, رائٹ. بالکل ایسے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم نے اگر یہ مان بھی لیا وقتی طور پہ کہ اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پرنسپل نے لڑکی سیٹ کر لی. اگین میرا پھر وہی پوائنٹ آف ویو ہے, پیر ودائی تھانے میں یہ ایف آئی آر درج ہو گئی پرنسپل کے خلاف. اب پرنسپل نے کہا تھا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, میں اس وجہ سے تمہارے سے, اور جو بھی معاملہ پریگننسی ہو گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیلیفورنیا میں رہتے ہیں یا ہم واشنگٹن میں رہتے ہیں, ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, ہم کہاں رہتے ہیں کہ ہم جس لڑکی کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں پریگننٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہاں پر یہ تماشے الاؤ نہیں ہیں. اب اگر لڑکی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو چلو یہ پریگننٹ ہو گئی ہے, تو کیا بغیر نکاح کے آپ نے بچہ پیدا کر دینا تھا؟ ایف آئی آر میں یہ لکھا کہ از خود اسقاط حمل, یعنی جو دوسرا حمل ہے وہ اسقاط ہوا 25 والا, یس, خود ہی ہو گیا. 24 اب اگست مجھے 2025 یہ جاننا ہی نہیں ہے کہ خود ہوا تھا یا آپ نے کرایا تھا. ہماری یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ہماری ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ جب اپنی حدود و قیود سے باہر نکلیں تو اگلے کو آپ نے موقع دیا اور اس نے پھر اچھے طریقے سے آپ کو استعمال کیا, تو ہم پریگننسی کی بات سنتے ہیں. 2023 میں بھی ایک ابارشن ہوا جو کہ کروایا گیا. اچھا 23 میں جب ہو گیا تھا اور مان لیا کہ آپ کی سیٹنگ ہو گئی تھی یا آپ نے ذہنی طور پر اس کو شوہر قبول کر لیا, تب یہاں تک حالات آتے ہیں, ایسے نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو الاؤ کرتے ہیں تو یہاں تک حالات آتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 23 تک یہ معاملہ ہو گیا اور ایبورشن ہو گیا. اگر میں یہ بھی کہہ دوں وقتی طور پر ایز اے پبلک, تہمینہ شیخ سو گئی ہے, ایک پبلک بول رہی ہے کہ باتوں میں آ گئی, وہ بڑا تھا, ایکسپیرینس تھا, یہ عمر میں چھوٹی تھی, وہ باتوں میں لے آیا. ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے یا 2 دفعہ, لگاتار نہیں ہوتی. بالکل. 23 میں آپ پریگننٹ ہوئی اور اس کا ابارشن ہوا, آپ کو سب پتہ لگ گیا, اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا لڑکی کی شادی کر دو لڑکی میں چور ہو جاتی. آپ کا حمل ضائع کرایا گیا,
انہوں نے, آپ نے, اس نے, جس نے بھی, ہماری یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. پھر تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا نا زندگی کیا ہے اور حدود کیا ہیں. پھر آپ کی کیسے اس کے ساتھ فزیکل معاملات جاری رہے. ایف آئی آر کے متن میں وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ جب پہلا حمل ہوا تو اس کے بعد اس نے کچھ ایک کلینک پہ لے کے گیا اور اس کلینک سے کچھ میڈیسن لے کے دی, اور اس کے بعد وہ میں نے کھائی. اس کے بعد میری طبیعت بھی خراب ہوئی بہرحال. اور پھر وہ کہتی ہے کہ دوبارہ مجھے وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا اور تمہیں بدنام کروں گا. کہتی میں ڈر گئی, اور اس کے بعد پھر اس نے ایک اور لالچ دے دیا کہ میرے اولاد نہیں ہے تو میں تم سے شادی کر لوں گا. یہ سارا سین چلا, اور وہ کہتی ہے کہ میں استعمال ہوتی گئی, اور اب وہ تھانے پہنچی ہے. آپ مجھے یہ کلیئر کریں گے کہ لڑکی کی ایج کیا ہے اور کلاس کون سی ہے؟ لڑکی کی ایج اگر میٹرک ہے نا, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10th میں ہے یا 9th میں, تو 16 سال ہے. رائٹ. 16 سال کی بچی کو پاکستان میں نہیں پتا کہ شادی میری امی کی میرے ابو سے ہوئی تھی تو ہم 5 بچے پیدا ہوئے تھے. پتہ ہے نا, یہ تو مڈل میں 5ویں کے بچے کو پتا ہے, بچوں کو پتا ہے, چھوٹے بچوں کو پتا ہے. آپ کو میٹرک تک پتہ ہی نہیں لگا. چلیں نہیں لگا بھائی, آپ جھانسے میں بھی آ گئیں, پھر آپ دوبارہ کیسے آ گئیں؟ ایک دفعہ بندہ چکر کھاتا ہے, 2 دفعہ نہیں کھاتا, 3 دفعہ نہیں کھاتا. 2023 سے 25 تک کی ہم بات کریں تو تاریخ 2 سال بنتے ہیں. 2 سال میں کنٹینیوسلی اٹ مینس کہ آپ کا یہی سلسلہ جاری رہا. اور مجھے جو میرا, آپ اگر ایکسپیرینس پوچھیں کہ کرائم شو کر کے کیا ایکسپیرینس ہے, وہ ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا اکثر اوقات باتوں میں آ جاتی ہیں ایج گیپ کی وجہ سے. لڑکی کی چھوٹی عمر ہے, آدمی بہت بڑی عمر کا, اس کو پتا ہے اس کو کیسے قابو کرنا ہے, کیا اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے, کہاں سے یہ نرم ہوگی, کہاں سے یہ تپے گی, اس کو سب پتا ہوتا ہے. اب اگر اس کیس میں ہم اس چیز کو دیکھ لیں اور سارے معاملات اور وقت و حالات, پریگننسیاں, ابارشن, سالوں سال سب گزر گیا, اب آ کے میں بھی, میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ نکاح نہیں کرتا ہوگا, اور اینڈ پہ آ کے ہر کوشش آزما کے اس نے کہا چل ایسے نہیں تو ایسے, تیری ایسی کی تیسی, تو نے میرے ساتھ یہ کیا, اب میں تجھے بتاتی ہوں. پھر کٹ گئی ایف آئی آر, اور پھر یہ سارا قصہ آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کام اس ٹائم کرنے کا تھا جب آپ فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ اپنی حدود کو چینج کرنے لگی تھیں, کراس کرنے لگی تھیں. شاید آج ہم کیس نہ ڈسکس کرتے, ہم یہ خبر دیتے کہ نکاح ہو گیا اور ایک اچھی خبر ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا, اس میں بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا, مختلف کیسز تو ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اکثر عزت کے ڈر سے رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے. بالکل. تو اس کو پہلی یا دوسری مرتبہ اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو اگر یہ ہوا تھا کہ وہ حدود اپنی ٹیچر پار کر رہا تھا, یہ پرنسپل پار کر رہا تھا, تو اس کو گھر بتا دینا چاہیے تھا. بالکل. کیا والدین اور بچوں کے درمیان اتنا گیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, تاکہ بچے اپنی ہر بات والدین سے شیئر کریں اور وہ پھر اسٹریٹجی اپنائیں؟ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان دوستی کا رشتہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے. خصوصاً والدہ سے تو ہو سکتا ہے. یس والدہ سے تو ہو سکتا ہے. ہر چیز بچے آ کے گھر بتائیں نا اپنی ماں کو کہ امی آج یہ ہوا تھا, یا ماما آج ایسے ہوا تھا, اس نے یہ کیا تھا. پھر ماں بتائے گی بیٹا کہ اس نے کیوں کیا تھا, کیونکہ ماں کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے, عمر ہوتی ہے. اب اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی, چلے مجھے بہت اچھی بات اس کیس میں یاد آئی, زیادتی ہوتی رہی اور ابارشن بھی ہوتے رہے, اور پھر اس کے بعد نکاح کے وعدے بھی ہوتے رہے, اور پھر نکاح نہ ہو سکا, اور وہ پرنسپل اور وہ اسٹوڈنٹ. ویڈیوز کیوں بنی؟ اور اگر اس کے سامنے بنائی جاتی تھی تو یہ منع کیوں نہیں کرتی تھی؟ کیونکہ عشق کا بھوت سوار تھا اس ٹائم یہ نہیں پتا تھا کہ میں نیلام ہو جاؤں گی کل کو ان ویڈیوز کے. اس ٹائم یہ تھا کہ جو یہ کہتا ہے نا بس یہی سب کچھ ہے میرا, اس لیے ویڈیوز بنتی ہیں اندھا دھند ہو کے. جب عشق سوار ہوتا ہے جنون کی طرح, پھر ویڈیوز بنتی, پھر وہ ویڈیوز بعد میں آپ کو پتا ہے بلیک میلنگ اور کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اور باقاعدہ طور پہ اب تو باقاعدہ ایک آپ کو پتا ہے کہ مافیا ہے جو ویڈیوز باہر بیچ دیتے ہیں, بالکل ایسے باقاعدہ اس پر بکتی ہیں, پیسے آتے ہیں, لوگ ڈالر کماتے ہیں آپ لوگوں کی عزتیں بیچ کر. تو ویڈیو بناتے ہوئے نہیں آپ کو پتا چلا تب کیوں نہیں جھانسے میں آئی کہ نہیں میں نے یہ نہیں بنانی بھائی, میرے ابو کو نہ دکھا دے, ڈر ہی نہیں لگا. یعنی وہ شخص اتنا پیارا لگتا تھا کہ باپ بھی بھول گیا, بھائی بھی بھول گیا, اپنی عزت بھی بھول گئی. تھوڑا سا ہم ٹیچر کے رول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, یہ تو ایک مقدس پیشہ ہے. لیکن ہم آئے روز ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ٹیچرز کی زیادتی ہے خاتون کے ساتھ, یا پھر مدرسے میں ایک قاری کی زیادتی کسی کے ساتھ, مطلب بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیچرز کو بھی اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے اگر بچی ڈی ٹریک ہو رہی ہے, یا اگر فیمیل ڈی ٹریک ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے اپوزٹ جینڈر ہے تو اس میں تو اٹریکشن تو ہوگی, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ تمام لوگوں کو حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں؟ 200% آپ کی بات درست ہے. حدود و قیود میں صرف لڑکی نے نہیں رہنا, آدمی نے بھی رہنا ہے. اب یہاں پر اگر میں مزید ایک بات کہوں گی نا تو مفتی سارے اس بات پر اعتراض کریں گے کہ دین میں کہیں نہیں لکھا کہ مرد آنکھوں سے زنا کرتا پھرے, رائٹ؟
دین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، جو لڑکی پیاری لگ رہی ہے اس کو دیکھی جائیں آپ، یہ بھی زنا میں آتا ہے. یہ لمبی ڈیبیٹ اور طرف چلی جائے گی بات. اب یہاں پر ٹیچر آپ دیکھیں نا کتنا مقدس رشتہ ہے، کتنا مقدس پیشہ ہے. ٹیچر کے سامنے تو ویسے ہی بندے کی جان نکلتی ہے خوف کھا کے، میری تو بہت نکلتی تھی اپنے ٹیچر سے، بہت ڈر لگتا تھا. اب وہ دور نہیں رہا. ایسے کیسز بے تحاشا ہیں. آپ یقین کیجئے جب ایسے کیسز کے متعلق خبر آتی ہے اور ظاہر ہے ہم لوگ اپنی تحقیق کرتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تو یقین کریں ویلاگ بناتے ہوئے مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ لفظ جو ایف آئی آر میں لکھا ہے بولوں کہ نہ بولوں، اور اگر بولوں گی تو عوام کیا کہے گی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے. عوام کو اس بات کا نہیں پتا کہ حقیقت ہے بھائی. اب ایک بندہ بازار سے جا کے بریڈ خرید کے لایا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں جی وہ تو آٹا لے کر آیا؟ جو بریڈ لے کر آیا وہی بتاؤں گی نا، ہوں گی وہی بتائیں گے نا. اب اس کیس کی ہم بات کریں تو گجرانوالہ کا ایک واقعہ تھا، باقاعدہ میں نے اس پر پروگرام کیا ان کے سی پی او کے ساتھ، ایاز سلیم صاحب، مدرسے والا. اب یقین کیجئے وہ بچیاں اتنی سیدھی، اتنی شریف گھروں کی اور اتنی معصوم بچیاں تھیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ کتنا کا گندا کام ہوا ہے یا کتنا کا اچھا. ٹیچر مارتا تھا، ٹیچر کو برا نہیں کہتے تھے، ٹیچر مار رہے تھے نا، تو پھر ڈر لگ رہا تھا نا. ٹیچر نے اس سے سختی کی تھی نا. آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے. بچے آپ نے کیا بننا ہے؟ میں نے بچیوں کا چہرہ تو خیر نہیں دکھایا، مدرسہ تھا ظاہر ہے، پڑھنے جاتی تھی، وہاں پہ بچیوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن ساری بچیاں انوسینٹ تھیں. کوئی 10 کی، کوئی 11 کی، کوئی 12 کی، کوئی 13 کی، اس سے بڑی ایج کی بچیاں نہیں تھیں. وہاں بھی ٹیچر نے یہ کام کیا. آپ کو پتا ہے کہ ایسی جس میں موبائل ہیک کر لیا گیا تھا پرنسپل کا، جو باقاعدہ اپنے آفس میں بلا کے یہ کام وہ کرتا شیخو پورہ تھا. کا واقعہ جس میں پرنسپل نے کیمرے لگوائے، اس نے کیمرے والے کے کچھ بقایا جات دینے تھے اور لاگ ان پاسورڈ اسی کے پاس تھے، تو اس کے بعد اس نے کیمرے ہیک کیے اور پرنسپل کے رومز کی جو ویڈیوز، بلکہ سینکڑوں ویڈیوز وائرل ہوئیں، تو اس میں پرنسپل جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ یہ حرکات کرتا پکڑا گیا. اور پھر محلے والوں کو پتہ چلا، اور جب وہ پرنسپل پکڑا گیا تو اس نے اسلامک نیم رکھا ہوا تھا اپنے اسکول کا. ایک یہ بھی بڑا نا کہ ہم نام کے پیچھے بھی چھپ جاتے ہیں، یا ہم شکل کے پیچھے چھپتے ہیں یا نام کے پیچھے چھپتے ہیں، لیکن درندگی تو درندگی ہے، ہوس تو ہوس ہے. تو یہ ہوس کا پجاری ایک وہاں بھی پکڑا گیا. بالکل ایسا ہی کیس ایسے ہی ہے. ایسا ایک راول پنڈی کا بھی کیس تھا جو باقاعدہ طور پر میں نے جا کے کور بھی کیا تھا. اس میں بھی ٹیچر کے یہی کام تھے. کس کے ساتھ تھے؟ چھوٹی سے چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ یہی حرکتیں وہ کرتے تھے. اب یہ کہنا کہ یہ ٹیچر ہے تو چلو اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں، نہ بابا نہ. کیا ٹیچر ہے یا کوئی بھی ہے، ریسپیکٹفل ہیں، جو ریسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں ان کو سلوٹ ہے دونوں ہاتھوں سے، لیکن پھر بھی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. ہاں کہ لڑکیوں کو آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ ایکسٹرا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے یا ایکسٹرا کیئر کیوں ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہم نے بتانی، یہ پیرنٹس نے بتانی. یہ چیز کنٹرول تب ہوگی جب آپ اپنے بچے کی تربیت کریں گے، اس کو ٹائم دیں گے، اس کو بتائیں گے گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے. بچے آپ کو کوئی کہاں لے کر جائے تو آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا، اور اگر غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی مجھے آ کے بتا دینا. ایک دفعہ کی غلطی شاید قابل قبول ہوتی ہے اور اس پر معافی ہوتی ہے. لگاتار کی غلطی اور وہ غلطی عادت جب بن جائے تو اس پر پھر معافی شافی کوئی نہیں ہے. زندگی ہو جاتی ہے تباہ و برباد. وقتی طور پہ لذت بہت اچھی لگتی ہے، گناہ کی لذت بہت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا. اب یہاں پر جب تک آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے، اس کو نہیں بتاتے، آپ کا بچہ ڈی ٹریک بھی ہوگا، موبائل بھی اس کو اٹریکٹ کرے گا، پیسے بھی اٹریکٹ کریں گے. اچھی گاڑی چمکتی ہوئی جب آئے گی آپ کو پک کرنے کے لیے تو آپ کو تو دل چاہے گا نا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں. پھر وہ پیار بھی کرے گا، وہ آپ کی کیئر بھی کرے گا، میٹھی باتیں بھی کرے گا. تو یہ تمام چیزیں کنٹرول تب ہوں گی جب آپ اپنے بچے کو اسٹرکٹلی بتا دیں گے کہ یہ ہے ڈیڈ لائن اور اس سے پہلے آپ نے رہنا ہے. اس کو کراس کیا تو پھر آپ کی ہماری ختم ہے. اس طرح سے آپ جب اسٹرکٹلی بچے کو سمجھائیں گے تو شاید امید کی جا سکتی ہے کہ کرائم یہ والا خصوصی طور پہ کم ہو سکتا ہے. ادروائز مجھے لگتا ہے نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور سٹوری ہے اور وہ اس وقت سامنے آئی کہ جب ایک دکاندار کو پکڑا گیا. پھول نگر کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں پہلے پھول نگر کسی اور حوالوں سے مشہور تھا، لیکن اب جو یہ واقعہ آیا ہے اس کے بعد تو پھول نگر کے رہائشی بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ شخص، یہ درندہ یہاں پہ رہتا ہے، لڑکی کو ایک دکان کے اندر لے کے جاتا ہے، شٹر نیچے کرتا ہے. اب وہ لڑکی کو چیز لینے کے لیے دکان میں آئی تھی اور وہ اس کو پیچھے لے جاتا ہے، اس کے کپڑے اتارتا ہے، ٹھیک ہے، بری حرکات کرتا ہے. لیکن لوگ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد شٹر کھلواتے ہیں تو باقاعدہ ویڈیو میں آیا، لڑکی کو آواز دی جاتی ہے تو وہ کپڑے پہنتی ہوئی بچی باہر آتی ہے. یہ درندگی جو ہے وہ پھول نگر میں ہوئی ہے. تو یہاں پہ کون قصوروار ہے؟ 1000%، 100% نہیں، 1000% ماں کی غلطی ہے اس میں. میں پورے جو کیس ہے، جو وقوع ہے، وہ آپ کو بتاتی ہوں. اور باقاعدہ وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی، عوام نے بھی دیکھی، وائرل ہے ویڈیو. پھول نگر میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا.
پھول نگر کی پہچان پہلے کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے، یہ بھی بات درست ہے، لیکن میں اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ پورے قصور کے یہ حالات ہیں. قصور کی ایسی ایسی خبر آتی ہے، مجھے لگتا ہے قصور کے نام قصور بدل کے لکھ دیں، زیادتی، ہوس، درندگی، ظلم، بربریت، یہ کچھ ہوتا ہے قصور میں. ویسے تو ظاہر کرائم ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن قصور کا ایسا زیادتی کا کیس آتا ہے کہ انسان پچھلا بھول کے اگلے کو اسٹڈی کرنے لگتا ہے، اگلا اسٹڈی کرتا ہے تو کل اگلے دن نیا آیا ہوتا ہے. یہ بچی 6 سے 7 سال کی ہے، اس سے بڑی نہیں ہے. اس بچی کے والد صاحب جب رات کو گھر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ مجھے صبح جلدی کام پر جانا ہے، مجھے 6 بجے اٹھا دینا. ماں کہتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. ماں بچی کو دیتی ہے پیسے، کہتی ہے پکڑو بچے اس کو، جا کے انڈے شنڈے لے آؤ ناشتے میں جو استعمال کرنے. بچی نے، چھوٹے بچے جیسے پیسے یوں رول کر کے مٹھی میں بند کرتے ہیں، بچی نے پکڑے اور وہ چلے گئی دکان پر جو بھی ماں نے کہا تھا سامان لینے کے لیے. کیا یہ درست تھا کہ باپ جتنا بھی تھکا ہوا تھا وہ گھر بیٹھا ہے اور بیٹی، بچی کو بھی چھوڑ دیں، بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے دکان پہ چیز لینے؟ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو سمجھ آتا ہے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، ادروائز تھکاوٹ شکاوٹ کچھ نہیں ہوتی جہاں پہ عزتیں آ جائیں. بچی کو بھیج دیا دکان پہ، بچی دکان پہ چلے گی. اب وہ رات 10 بجے سے زیادہ کا ٹائم ہے، 10 بجے تو اس کا باپ آیا تھا گھر پر، میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے. دکان پر جب بچی گئی ہے اور اس نے کہا انکل انکل یہ دے دیں، یہی کہنا تھا نا 6-7 سال کی بچی نے، اور اس نے پیسے دیے. انکل نے کہا اچھا میں دیتا ہوں. پھر اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آمنے سامنے دیکھا، گلی سنسان، بندہ نہ بشر. ظاہر ہے پھول نگر کو سٹی تھوڑی ہے، لاہور تھوڑی ہے جہاں ہر ٹائم چہل پہل لگی رہے. بچی کو کہا آپ اندر آ جاؤ، یہاں سے دیکھو آپ نے کیا کیا چیز کھانی ہے، جو جو پسند ہے وہ اٹھا لو، اور یہ پیسے بھی اپنے اپنے پاس رکھو، میں آپ کو چیزیں دوں گا جو آپ کی ماما نے یا گھر والوں نے منگایا ہے وہ آپ لے جانا گھر، اور ماما کو نہ بتانا آپ کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے. آ جاؤ اندر، آ جاؤ بیٹھو. اب وہ کریانہ ٹائپ کی دکان ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کریانے کی دکان پہ چاولوں کی بوری، نمک مرچ کی بوری، راشن کی چیزیں رکھی اور ہوتی پیچھے کچھ سٹاک بھی ہوتا ہے، سٹاک بھی ہوتا ہے. انہی میں سے ایک بوری پہ اس نے بچی کو بٹھایا ہوا ہے. رائٹ، چیزیں بچی نے اٹھائیں، بچی خوش، سنیکس مل گئے، لیز یہ جو بھی بچی کھاتی ہوگی. بچی کو کہا بچے یہاں بیٹھ جاؤ اور کھاؤ اس کو چیزوں کو، بس آپ نے چیخ نہیں مار رہی ہیں، آپ نے بولنا کچھ نہیں ہے، بس آپ کھاتی رہو. بچی بیٹھ گئی. اس کے بعد اس نے بچی کے ساتھ درندگی کی. الحمدللہ بچی کی عزت بچ گئی. یہاں تک ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ایف آئی آر میں لکھا ہے وہ تو میں پڑھ بھی نہیں سکتی، آپ نے تو ایف آئی آر پڑھی ہے، جو بھی کرائم کو یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہے. اب بچی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ درندگی کر رہا ہے. رائٹ، بچی انجوائے کر رہی ہے اپنے لیز کو، بچی انجوائے کر رہی ہے سنیکس کو. رائٹ، اتنے میں ایک سامنے دکان والا ہے جو جیز کیش کی اور ایزی پیسہ کی شاپ ہے، اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے شٹر بھی نیچے کر لیا آدھا، اور ایک بچی بھی اندر گئی تھی اور 5-6 منٹ گزر گئے، بچی واپس باہر بھی نہیں آئی. وہ اللہ کا ہوا فرشتہ، میں کہتی ہوں اس ٹائم وہ فرشتے کا کردار اس آدمی نے ادا کیا. اس کی دکان پر کچھ کسٹمرز بھی کھڑے تھے، وہ فوراً سے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے آیا. اسی طرح سے جو کسٹمر سے اس نے کہا خاموش ہو کے میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بولنا نہیں. اس نے شٹر کھٹکایا آگے، آیا اور آ کر اس نے شٹر کھٹکایا. اب جو چور ہوتا ہے نا اس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. جب اس نے نوک کیا اور وہ باہر آیا اور اس نے باہر آ کے یہ کہا نہیں نہیں یار کچھ نہیں غلطی ہو گئی، کچھ نہیں نہ رولا نہ پا، یہی لینگویج تھی نا، وہ ویڈیو ایسے ہی تھی نا. بالکل. اتنے میں بچی جو ہے، باہر والے تو کوئی شاید حلال کے لوگ تھے، انہوں نے اندر جا کے بچی کی عزت کو تو خراب نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا بچے باہر آؤ فٹافٹ آؤ. آواز دی وہیں کھڑے ہو کے آواز دی، بچی باہر آ گئی. رائٹ، اب اس سے آگے جو اس بچی کے ساتھ ہو رہا تھا، کیا ہونا تھا؟ عزت خراب ہونی تھی نا، جو دوبارہ ساری زندگی نہیں آنی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اگر اللہ نہ کرے یہ بندہ نہ آتا، پھر اس کے بعد اس نے اس کو قتل کرنا تھا، اس کا گلا دبانا تھا، اس کو وہاں پھینکنا تھا، گھر چلے جانا تھا. پھر ہم نے 10 دن کے بعد ایک کیس کو رپورٹ کر رہے ہونا تھا کہ اب تک ملزم پکڑا نہیں گیا، اور 6 سال کی بچی کے ساتھ پھول نگر کے دکاندار نے یہ کام کر دیا. آپ نے، میں نے بہت سے ایسے کیسز کو رپورٹ کیا، پروگرامز کیے باقاعدہ جا کے. یہ تو اچھا ہوا کہ دکاندار آ گیا تھا سامنے والا. غلطی کس کی ہے؟ گھر کے اندر سے آ کے تو نہیں دکاندار لے گیا تھا نا، ماں نے بھیجا تھا، جاؤ جی سامان لے آؤ، باپ تمہارا تھکا ہوئے تو تم جا کے سامان لے آؤ. کیا ضرورت تھی بچی کو گلی میں بھیجنے کی یا سامان لینے کی؟ اچھا چلیں اس کو تو سامان لینے بھیجا تھا آپ نے، میں نے وہ کیس نہیں کیا تھا جس میں چھوٹی سی عمر کا بچہ تھا اور بچیاں تھیں جو گلی میں کھیل رہے تھے، بارش کا موسم تھا، باقاعدہ بارش بھی شروع ہو گئی تھی. اس میں کیا ہوا تھا، سارے بچے جب بارش تیز ہوئی گھر بھاگ گئے، ایک بچی واپس گھر ہی نہ گئی اور وہ بارش کو انجوائے کرتی رہی. ماں باپ ایسا کہتے تھے، اصل میں وہ کسی کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور پھر اس کی لاش ملی تھی فصلوں میں سے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے مجھے. بچوں کو گلی میں کھیلنے کی آپ لوگ اجازت دیتے ہیں، دکانوں پہ آپ لوگ بھیجتے ہیں، بیڈ ٹچ گڈ ٹچ آپ لوگ نہیں بتاتے ہیں، پھر آپ پورے محلے کو چھانتے ہیں، مساجد میں اعلانات کراتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں. گو کہ ایک ماں کا بچہ جب نہیں ملتا تو اس ماں کو پتہ ہے اس پہ کیا بیتتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ جان کے کرتے ہیں، لیکن پلیز تھوڑی سی
آنکھوں کو مزید کھول لیں, کانوں کو کھول لیں. کل کے رونے سے آج کی احتیاط بہتر ہے. اچھا, بالکل ایسا ہی کیس یہ تھانہ فیروز والا میں پیش آیا تھا, جس میں ایک گونگا باپ ہے جو ریڑھی لگاتا ہے اور بچی اپنے بھائی کے ساتھ کھانا دینے کے لیے آتی ہے. اب وہ اوپر سے کراس کرنا ہے اس نے پیڈسٹرین برج کو. اب وہ پیڈسٹرین برج دونوں سائڈ سے ویسے اوپن ہوتا ہے, ایک تھوڑی جالی لگی ہے, فینس لگی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ کیا کیا کہ تعلیمی اداروں کی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے وہاں پہ بورڈز لگ گئے. اچھا, بورڈز لگے تو اب ایک بندہ پہلے طاق میں تھا, اس نے دیکھا کہ یہ بچی اوپر گئی ہے, ساتھ چھوٹا بھائی ہے, تو بھائی کو تو میں سنبھال لوں گا. وہ درندہ اوپر گیا اور اس نے اس آڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھانہ فیروز والا کی حدود میں اس پل کے اوپر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. دیکھیں نا, فرسٹریشن کی انتہا نہیں ہو گئی. دیکھیں. اچھا, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بچی کو کیوں بھیجتے ہیں کھانا دے کے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ کوئی اور چارہ نہیں ہے, وہ ان کو کھانا دینے جا رہے ہیں, مجبوری بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تہمینہ یہ بتائیں کہ کیا پیرنٹس جب بچے کو بھیجتے ہیں تو ٹائم نوٹ کرتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ دکان والا واقعہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچی گھر سے باہر گئی ہے, شاپ تک کتنا ٹائم لگے گا, ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے کہ بچی کو اب تک واپس آ جانا چاہیے. تو ماں بھی آ سکتی تھی اور باپ بھی باہر آ سکتا تھا, اور پھر اتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں کہ لوگ ابھی تک اویئر نہیں ہوئے اس بات سے؟ میرے پاس بڑے سخت الفاظ ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. جب کام ڈل جاتا ہے نا, پھر ہم کہتے ہیں توبہ 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 توبہ, اوئے ہوئے مینوں پتا ہوندا تے انج نہ ہوندا, او مینوں تے یاد ہی نہیں رہا. بھائی کیوں نہیں یاد رہا آپ کو؟ ہونے کے بعد آنکھیں کیوں کھلتی ہیں, پہلے کیوں نہیں کھلتی؟ کیونکہ آپ کھولنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس گھر آنے کے ساتھ یہ کام ہو گیا, میرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہماری پبلک کا. اگر ایک بندہ قتل ہو سکتا ہے نا اس گلی کا, تو پھر باقی بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ہماری تو سیکیورٹی بڑی اچھی ہے اور ہائی الرٹ ہے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کرائم اسی دنیا میں ہوتا ہے, اسی معاشرے میں ہوتا ہے, ہوتا رہے گا, ختم کبھی نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی, اور یہ معاملات کبھی اس کے علاوہ نہیں رکنے والے. میں یہ پکی ٹھکی بات کہتی ہوں, لکھ کے اپنے گھروں میں رکھ لیں. آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو امید رکھنی ہے کہ شاید میں ٹھیک رہوں گی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ نہیں ہوگا, تو ایسی بات ٹوٹلی غلط ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھنا ضروری ہو گیا, اور وہ بھی دو طرح کا. ایک جب بچے باہر جاتے ہیں آن گراؤنڈ, اور دوسرا بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں موبائل کے ساتھ. یہ ضروری ہو گیا. اور اب اس میں ڈسٹنکشن تو نہیں ہے تہمینہ کہ صرف یہ لڑکیوں کے لیے, بچے بھی اسی طرح سے زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں, مطلب چھوٹے بچے. جی, تو یہ دونوں کے لیے پیغام ہے. پیرنٹس کو دونوں کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی, بچیاں نہیں, بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. کہاں ہو رہے ہیں؟ مدرسوں میں ہو رہے ہیں. کہاں ہو رہے ہیں؟ ہاسٹلز میں ہو رہے ہیں. آپ کو زیادہ پتا ہے اس حوالے سے کہ ہم تو اس پر کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں, کیا کریں, کتنا کریں, کتنا قابل قبول ہوگا, اور کہاں سے آگے سے ہمیں ری ایکشن کو بھی فیس کرنا ہے. اور بہت سے ری ایکشنز میں نے اور آپ نے فیس بھی کیے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے جو گھروں سے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, مدرسے میں بھیج دیے جاتے ہیں, سونا بھی ادھر ہے, کھانا بھی ادھر ہے, رہنا بھی ادھر ہے, پڑھنا بھی ادھر ہے, ان بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. بہت سے واقعات ہیں ایسے, اور زیادہ تر یہ واقعہ ہمیں کے پی کے والی سائڈ پر نظر آتے ہیں. پنڈی سے آگے آگے کی حدود میں یہ قصے ہوتے ہیں. لڑکی ہے یا لڑکا ہے, عزت برابر ہے, دونوں کو سمجھانا ہے, پھر ہی جا کے امید رکھیں کہ معاملات ٹھیک ہوں گے. دوسرا ٹائم کا, آپ نے کہا کہ ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم کا خیال تو بالکل رکھنا چاہیے, لیکن بھیجنا ہی نہیں چاہیے. اب کے حالات اجازت نہیں دیتے. ایک وقت تھا کہ میں خود بھی کھیلتی رہی ہوں اپنے کزنس کے ساتھ, لیکن وہ ایک بچے کو پورا محلہ اپنا بچہ سمجھتا تھا, اس پر بیٹی کو بیٹی کہتے تھے, سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. لیکن اب تو ہم نے ایسے واقعات کور کیے ہیں. یہ زینب والا کیس دیکھ لیں آپ, کہ وہ گھر میں آنا جانا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بچی جو کھیل رہی تھی باہر, اور وہ چاچو چاچو کہہ رہی ہے, اور وہ اس کو ایک بازو سے اٹھا کے لے گیا تھا, اور اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور مار کے پھر وہیں رکھ دیا تھا. اور پھر صبح 4 بجے اس کو وہاں پہ رکھا تاکہ لوگ جب نماز کے لیے نکلیں تو یہ بچی مل جائے, کیونکہ سارا دن وہ بچی کو ڈھونڈنے میں شامل تھا. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں, جیسے زینب والا میں نے ذکر کیا, آپ نے بھی بہت سے کور کیے ہیں, کہ جس میں جو ملزم ہوتا ہے وہی ساتھ مل کے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تاکہ یہ بے وقوف اچھے سے بنا لوں. لیکن بات وہی ہے نا کہ کھل جاتی ہے بات, لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. زیادتی کے ہی کیس میں ایک اور خبر جو ہے میں آپ ہی کے اس میں پوڈ کاسٹ میں شامل کر دیتی ہوں. ملازمہ ہے, ایک بنگلے میں ملازمت کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے, گھر کے کام کرتی ہے مالکن کے ساتھ. اس کو ایک سرونٹ کوارٹر بھی دیا ہوا ہے, اور سرونٹ کوارٹر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے. شوہر کام کرتا ہے کسی مصری شاہ کے گودام میں, لوہے کا گودام ہے, اور بیوی جو ہے وہ کام کرتی گھر کا.
مالکن نے جانا ہے بازار اور مالکن کہتی ہے کہ چلو بھائی میرے ساتھ سمینہ آج تم، فار ایگزامپل میں فرضی نام رکھ رہی ہوں، میں صحیح نام نہیں بتا رہی ہوں، اس کی وجہ یہ کہ بچی الحمدللہ ٹھیک ہے اور ہمیں کسی کی زندگی کو برباد نہیں کرنا، پرائیویسی ضروری ہے. سمینہ آؤ ذرا میں نے بازار جانا ہے، کپڑے شپڑے لینے ہیں تو تم سامان اٹھا لینا. جی مالکن میں آئی. اب مالکن اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے، سمینہ کو لے کر جا رہی ہے. سمینہ کے 3 بچے ہیں، تینوں بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں سرونٹ کوارٹر پہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور ایک بیٹی ہے جس کی عمر آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی 11 سال ہوگی یا بہت زیادہ ہے تو 12 سال ہوگی. وہ گیریج میں کھیل رہی ہے کہ ماما تو جا رہی ہیں کام کرنے کے لیے، اب میں ادھر کھیلوں گی، اسٹاپو کھیلوں گی، جو بچی نے بتایا ہے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ پہ. اس بنگلے میں گھر پر ایک ڈرائیور ہے، ڈرائیور کا نام اوریجنل ہے جناب عمر. عمر اس بنگلے میں 3 سال سے ایز اے ڈرائیور کام کر رہا ہے اور یہ لاہور کا واقعہ ہے. عمر کو مالکن کہتی ہے کہ آج تم نے گاڑی نہیں چلانی، گاڑی میں خود آج چلاؤں گی، تو ہم بندے بھی زیادہ ہیں، تم گھر کا خیال رکھو، ہم لوگ بس بازار سے ہو کے آئے. عمر ایک کیا کہیں گے گھٹیا ترین آدمی ہے. عمر کو پتہ لگا گھر پر کوئی نہیں ہے اور اس کی تینوں بیٹیاں گھر ہیں، نہ ان کی ماں گھر ہے، نہ باپ گھر ہے، نہ مالکن کا کوئی بچہ گھر ہے. بیٹی لڑکی جو گیریج میں کھیل رہی تھی، بھاگتی پھر رہی تھی، اس کو زبردستی بازو سے پکڑتا ہے. اب ایک بنگلے میں وہ بچی کی ماں بھی ملازمہ ہے اور یہ بھی ڈرائیور ہے، یعنی آپس میں مانوس ہے نا، ایک جگہ پر کام کرتے ہیں. کہتی ہے کیا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے چپ کر میں بتاتا ہوں کیا کر رہا ہوں. بازو سے اس کو بھینچ لیتا ہے کہ بولے نا، غصے سے بھینچ کر اس کو چلتا 4-5 قدم چلا اور گاڑی کے پاس لاتا ہے. گاڑی گیریج میں کھڑی ہوئی ہے، وائٹ کلر کی چھوٹی گاڑی ہے، 650 cc سی. گاڑی کے پاس جب لاتا ہے، دروازے کو جب ہاتھ ڈالتا ہے تو بچی کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے گاڑی کے پاس، یا دروازہ کیوں کھول رہا ہے. دروازہ جب کھولتا ہے تو بچی الٹا دوڑ لگاتی ہے، بچی کے منہ پہ کھینچ کے ایک تھپڑ مارتا ہے کہ آواز کیوں نکالی. یوں اس کو دھکا دیا، گاڑی کی پچھلی سیٹ پر، دروازہ کیا بند، دوسری طرف سے آ کے خود بیٹھ گیا پچھلی سیٹ پر اور پھر اندر بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا. کتنا بنایا، ہوا نہیں ہوا یہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو محفوظ فرمائے. اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا، کیمرے سے ہو گیا سارا منظر ریکارڈ. اگر تم نے اپنی ماں کو بتایا تو یاد رکھنا میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، تمہاری ماں کو بھی قتل کر دوں گا. اور خوب ڈرایا، بچی ڈر گئی. اب جب رات کو 9-10 بجے مالکن اور اس کے بچے آئے بازار سے شاپنگ کر کے واپس، تو سمینہ جب اتری گاڑی سے، اس کی ماں، تو یہ بچی دوڑتی ماں کے سینے آ کے لگی، زور زور سے چیخے مار کے رونے لگ گئی. ماں نے کہا کیا ہو گیا؟ ابھی تو گئی تھی، ابھی تو آ گئی ہوں. ماں کے کانوں کان خبر نہیں کہ کیا ہو گیا. امی میرے ساتھ عمر نے یہ کیا ہے. عمر سامنے کھڑا ہوا ہے اور بتایا ہے. عمر نے یہ نہیں کیا کہ میں آگے پیچھے، عمر نے انہی قدموں سے الٹی دوڑ لگائی، بھاگ گیا باہر. مالکن آوازیں دے رہی ہے عمر عمر، عمر نے ایک نہ سنی اور چلا گیا. بچی نے جب پوری بات کمپلیٹ کی اپنی ماں کو تو مالکن فوراً سے گئی، اس نے اسی گیریج کے کیمرے کی ریکارڈنگ نکالی تو پتہ چلا کہ سب کچھ جو بچی نے بتایا وہ بالکل درست بتایا. اس کلپ کو نکالا، پولیس کو کال کیا، پولیس کو بلایا اور وہ کلپ دکھایا، ایک پرچہ کٹا جس میں والد بنے اس کیس کے مدعی اور یہ بچی اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا. کچھ دنوں کے بعد پولیس نے عمر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور یہ کیس ہو گیا. ہم نے رپورٹ کر دیا. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں طارق اور تہمینہ. اس کیس میں غلطی آپ کس کی سمجھتے ہیں؟ یہ تو گھر کے اندر تھی، بچی گلی میں تو نہیں کھیل رہی تھی، دکان پر تو نہیں گئی تھی، ماں وہاں نوکری کرتی ہے، 3 سال سے وہ بندہ وہاں ہے، تو غلطی کس کی تھی؟ پھر اس بات اگین وہ یہ کہ ماں اگر باہر گئی تھی تو جاتے ہوئے کیا ماں بچی کو یہ کہہ کے گئی تھی جتنی دیر میں نہ ہوں گھر کا دروازہ مت کھولنا سرونٹ کوارٹر کا؟ نہیں کہا تھا، نہیں سمجھایا. مالکن نے مالک ہونے کے ناطے، امیر زادی ہونے کے ناطے، بنگلے کی مالک ہونے کے ناطے، اللہ نے بہت عطا فرمایا، ملازم رکھے، کیا یہ کہا تھا کہ جیسی میری بیٹیاں ہیں ویسی 3 یہ بیٹیاں ہیں، خبردار جو اس پر کسی نے نظر رکھی. عورت کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں، اس کی حس بہت تیز ہے. وہ کہہ سکتی تھی ڈرائیور کو کہ بھائی دھیان سے. اور جب کہ انہوں نے ڈرائیور کو چھوڑا گھر تو انہیں پتا ہے کہ اندر نوکرانی کی بیٹیاں کھیلی ہیں. یس بالکل پتا ہے، کہہ کے جا رہی ہے نا گھر پہ کوئی نہیں ہے، خیال رکھنا گھر کا. تو یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ یہ 3 بیٹیاں بھی بھائی میری بیٹیاں ہیں، دماغ ٹھیک رکھنا. مجھے لگتا ہے شاید ایسا کہہ دینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی اس میں مالکن کا سارا قصور ہے، لیکن یہ کہہ دیتی تو شاید اس کی آنکھیں 4 ہوتی، وہ ڈرتا کہ نہیں بھائی اگر ادھر میں نے ہنگی بہنگی کی میری ایسی تیسی پھیر دیں گی. مالکن سے تو ڈرتے ہیں نا ملازم، ڈرائیور ڈرتا ہے، آپ کا خنسامہ ڈرتا ہے، باورچی ڈرتا ہے، سب ڈرتے ہیں کہ مالکن ہے بھائی نوکری سے نکال دے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ ایڈ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ کیس تو ہو گیا. آگے بھی تو بے شمار بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں. تو مالکان کو یہ والا جملہ میری یہ ریکویسٹ ہے ایڈ کر لیں. اچھا تہمینہ، قصور میں
جیسے آپ نے کہا قصور میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور واقعی شیخوپورہ ریجن ویسے ٹاپ میں آتا ہے, وہاں پہ جتنا کرائم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تو زیادتی والے کیسز جب بھی کوئی آتا ہے نا, کوئی ہینیس کرائم, تو لگتا ہے کہ یار یہ شیخوپورہ ریجن کا ہو سکتا ہے. محنت بھی بڑی کر رہی ہے پولیس, لیکن اس کے باوجود آتے ہیں کیسز. ایک کیس ایسا ہے کہ جس میں بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے قصور میں سے, اور قصور کی ہی ایک تحصیل میں رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے اور پھر پھینک دیا جاتا ہے, اور 7 دن بعد بچیاں واپس آتی ہیں. وہ کیا کیس ہے؟ چونیا سٹی پولیس اسٹیشن ہے, تحصیل ہے چونیا, اور کیس ہے قصور کا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہاں پر ایک فیملی ہے, جیسے کہ عام فیملیز ہوتی ہیں. رمشا اور رامین کو والدہ کپڑے لے کر دیتی ہے. 4 سے 5 دن ہو گئے کپڑے لیے ہوئے, لیکن ان کی لیسیں نہیں لی. لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے بچیوں کو کہ لیسز وغیرہ لگا کے سوٹ زیادہ پیارا بنا لیں. ماما آپ نے لے کر نہیں دی ہمیں لیسز, ہم نے بغیر لیسوں کے سوٹ نہیں سلانا, ہم جا رہے ہیں بازار خود ہی لینے کے لیے, پیسے دے دیں. ماں نے پیسے دے دیے. ابھی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں کہ سمجھدار ہیں, بڑی بچیاں. یہ بازار گئیں لیسیں خریدنے کے لیے. راستے میں وائٹ کلر کا کیری ڈبہ آیا, 4 لوگ تھے, چاروں اسلحے سے لیس تھے, بڑی بڑی رائفلز پکڑی ہوئی ہیں. ان بچیوں کے بالکل پاس آ کے کیری ڈبے نے بریک لگائی, گن کے سر پر, بندوق کے سر پر بچیوں کو کھینچا, گاڑی میں بٹھایا, آنکھوں پہ پٹی باندھ. حالانکہ اسلحے کی نمائش پر پابندی ہے. ہاں جی, یہ پابندی کو ہم کسی دن پورا سلاٹ رکھیں, ہم پابندی کو ڈسکس کریں گے کہ پابندی کہاں کہاں ہے, کن کن پر ہے. یہ لفظ بولا ٹھیک ہے, گن بچی کے سر پہ تان لی. یس, اس کو گاڑی میں بٹھا لیا, آنکھوں پر پٹی باندھ دی, اور لے گئے ایک ڈیرے پر. وہ ڈیرا ہے چونیا میں, مبشر نام کے آدمی کا ڈیرا ہے. وہاں پر لے جا کر بچیوں کو بند کر دیا اندر ڈیرے پر. نہ لائٹ, نہ گھڑی, نہ کسی کا آنا نہ جانا. 4 لوگ کیری ڈبے میں تھے, اور 2 لوگ جس ڈیرے پر لے کر گئے پہلے سے وہاں موجود تھے. 6 کے 6 لوگوں نے 5 دن وہاں پر بچیوں کو قید رکھا اور زیادتی کا نشانہ بنایا. 2 3 4 گھنٹے کے بعد ماں نے کہا بچیاں لیس لے کے ہی نہیں آئیں. ان کو تو نہیں پتا ہماری بچیاں اغوا ہو چکی. باپ کو بتایا, بھائی کو بتایا, وہی ایز اٹ از, مساجد, گلی محلہ, دکانیں, ٹیچرز, سہیلیاں, کوئی پتہ نہیں چل رہا بچیاں کدھر گئی. پرچہ کٹ گیا کہ 2 بچیاں جو ہیں وہ اغوا ہو گئی ہیں, لاپتہ ہو گئیں, گھر ہی نہیں آئیں واپس. اب مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو کام کر لینا چاہیے تھا اس کے اوپر. 1 دن نہ کیا, 2 دن نہ نہیں, کیا. یہ لوگ پولیس کے پاس گئے جی, پرچہ کٹ گیا نا. اچھا, پرچہ ہو گیا, پرچہ ہو گمشدگی گیا. کا پرچہ ہو گیا. یس, پرچہ ہو گیا. 1 2 3 4 5 دن گزر گئے, پولیس نے ٹس سے مس نہ ہوئی. چونیا پولیس میں, پولیس اسٹیشن کا نام بھی باقاعدہ طور پہ کلیئرلی بتا رہی ہوں, یہ پتہ ہونا چاہیے اعلیٰ افسران کو کہ ان کے تھانوں میں کیا ہو رہا ہے ان کی موجودگی میں. ہم تو بیٹھے ہیں لاہور میں. حالانکہ عیسیٰ سکھیرا صاحب ایک بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, بہت اچھے ہیں اور بہت کام کیا ہے میں نے ان کے ساتھ, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج کل کیا ہو گیا بھائی قصور کو, یا ایس ایچ او سیانے زیادہ ہو گئے ہیں, یا پھر سب اچھے کی رپورٹ بہت پیاری بنا کر بھیجتا ہے افسر عیسیٰ صاحب کو. خیر جو بھی ہے, ہم کیس پر آتے ہیں. 6 دن کے بعد 6ویں دن یہ بچیاں جب گھر سے گئی تھیں تو اس دن تھی تاریخ 22 اگست. ایف آئی آر کٹی, اور 5 دن کے بعد 6ویں دن دوپہر کے ٹائم گھر کے دروازے پر دونوں بچیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے, جگہ جگہ منہ پہ نیلو نیل, آنکھ سوجی ہوئی, ہونٹ سوجے ہوئے, منہ پر تھپڑوں کے نشان. ماں نے, باپ نے بچیوں کو دیکھا, رونے لگ گئی, خوشی کے مارے, جذبات کنٹرول نہ ہوئے, سینے سے لگایا. پوچھا بھائی کدھر تھی تم لوگ؟ ہم لوگ تو پاگل ہو گئے, ڈھونڈ ہماری تو دنیا ختم ہو گئی. بچیوں نے ساری بات بتائی. سب سے پہلے دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے ہاسپٹل, وہاں پہ جا کے چیک اپ کرایا. ڈاکٹر نے بتایا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ یہ شکرانے کے نفل پڑھیں کہ یہ زندہ ہیں. جو ان کی حالات بتا رہے ہیں, کیونکہ چیک اپ کیا, ایگزامن کیا انہوں نے, جو ان کے حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو شاید آج سے کتنے دن پہلے کی مر گئی ہیں, پتہ نہیں کون سا موت ہے کہ یہ زندہ ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کیفر کردار تک پہنچانا ہے, انصاف لینا ہے, ڈرنا نہیں ہے, ہٹنا نہیں ہے. ماں نے کہا بالکل بتائیں. پھر ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا, لیڈی ڈاکٹر تھیں, دونوں بیٹیوں کا یہ حال ہے. یہ بچیاں واپس کیسے پہنچیں, یہ ٹوسٹ ہے اس کیس میں. وہ یہ ہے کہ یہ بچیوں کے ساتھ جب 6 لڑکے 6 آدمی بند کمرے میں درندگی کرتے تھے تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتے تھے, ساتھ ساتھ کھڑکی سے ڈس کر کے فائر بھی کھولتے تھے تاکہ بچیاں ڈریں, اور پھر ان کو نشے بھی کراتے تھے اور خود بھی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک زیادتی کر لیتا تھا تو دوسرا ویڈیو بناتا تھا اور تیسرا منہ پہ تھپڑ دیتا تھا. یہ حالات تھے ان بچیوں کے ساتھ. ایک باورچی جو کھانا دیتا تھا ان بچیوں کو, اس نے جب دیکھا کہ یہ تو گرتی پھرتی ہیں, کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں, وہاں پہ کوئی رحم دل شخص بھی تھا. یس, اللہ کا ایک بندہ ادھر تھا. فرشتہ بھیجتا ہے اللہ, کوئی نہ کوئی اللہ بھیجتا ہے فرشتہ. اس نے کہا کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں جن کے تم ہتھے چڑھ گئی ہو, تم مرو گی تو یہ جان چھوڑیں گے, انہوں نے اس طرح نہیں چھوڑنی تمہاری جان, تم مجھے اپنے گھر میں سے کسی کا نمبر دے دو, میں اطلاع دے دیتا ہوں.
بچیوں نے فٹافٹ اپنے باپ کا نمبر دیا. باپ کا نام ہے انتظار. نمبر دیا. باورچی نے باہر آ کے ڈیرے سے ذرا دور جا کے اپنے آپ کو سیو کر کے کال کر کے کہا کہ آپ کو یہ نہیں جاننا کہ میں کون ہوں. آپ کی بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کی بچیوں کو مبشر نام کے ایک آدمی نے اپنے ڈیرے پر قید کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ یہ کر رہا ہے. باپ نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے کال کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو یہ جاننا نہیں چاہیے, نہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا. باپ نے کہا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ ڈیرا کہاں پر ہے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں آپ کو بتا سکتا, بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چونیا میں موجود ہے. ایگزیکٹلی میں بتا سکتا. فون بند, پاورڈ آف. فون کرتا رہا, باپ کو یہ تھا پتہ نہ ملا. اب مبشر کا نمبر نوٹ کرا دیا تھا اس باورچی نے باپ کو. باپ نے پولیس کو نہیں بتایا جا کے کہ جب اس کو بتا دیں کہ کال آئی ہے, وہ کچھ نتھنگ, خود ہی کال ملا لی. جذبات میں آ گیا ہوگا. مبشر فون اٹھاتا ہے ڈیرے دار, وہ کہتا ہے ہاں جی, جو ان کے سٹائل ہے بات کرنے کے. باپ کہتے ہیں میری بیٹیوں کو تم نے اغوا کر لیا ہے, قید کیا ڈیرے پہ, مجھے سب پتہ چل گیا. اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا بس مجھے پتہ چل گیا ہے, تو میری بیٹیاں چھوڑ دو, بہتری اسی میں ہے, نہیں تو میں پولیس کو بتا دوں گا. اس کو الرٹ کر دیا. اس کو الرٹ کر دیا. اس نے کہا اچھا پھر جی پولیس نو تو دسنا ہے تو پھر پولیس نو لے آئی تو کڑیاں لے جائیں. یہی سٹائل ہے نا کریمنل کا. خیر یہ بات ہوئی اور اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر سن لو, تمہاری بچیاں پٹی پر بندھی ہوئی ہیں, پٹی سے آ کے لے جاؤ. اس نے کہا پٹی کیا چیز ہوتی ہے, مجھے بتاؤ, میں آ کے لے جاؤں گا پٹی سے. اس نے کہا بس ٹھیک ہے اوکے. فون بند, پاورڈ آف. باپ فون کرتا رہا, پاورڈ آف ہو گیا مبشر کا. اب نہ پولیس کو لوکیشن ملتی, مطلب وہی نمبر لے کے اس کو جانا چاہیے تھا. غلطی کر لی نا. مبشر سیانا آدمی ہے, کریمنل ہے, چلاک ہے. مبشر نے ڈیرے سے لڑکیاں شفٹ کر دیں کسی اور جگہ پر, کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں ریڈ ہو جائے, میں بھی پکڑا جاؤں اور بچیاں بھی برآمد ہو جائیں. جس جگہ پر شفٹ کی وہاں پر بھی 24 گھنٹے رکھا, اور 24 گھنٹوں میں پھر 6 کے 6 نے ان کے ساتھ خوب درندگی کی, اور پھر ان کو واپس اسی کیری ڈبے میں انہی 4 لوگوں نے ایکسچینج روڈ ہے قصور کی, وہاں پر دروازہ کھولا, بریک لگانے کے بعد ٹھا بچیوں کو نیچے دھکا دیا, گاڑی کی سپیڈ لگا دی. بچیاں رو رہی دھو رہی رلتی کھڑتی گھر پہنچی. اب یہ وہ سین آ گیا جہاں پر بچیاں آئی تھیں. پولیس کا کردار یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پولیس کو یہ تو پتا تھا نا کہ بچیاں گھر پر نہیں ہیں, اور ماں باپ نے ایک FIR تو درج کروائی تھی. پولیس نے بچیاں مغوی بازیاب نہیں کروائیں, بچیاں خود سے نکلی اپنی مدد آپ کے تحت, جو کچھ بھی ہوا اللہ نے فرشتہ یہ بھی بھیجا. اس وجہ سے ہوا کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ باپ کو میرا نام پتا چل گیا ہے, شاید اس ڈر سے اس نے کہا واپس بھجوا دیتا. کریمنل تھا نا, چلاک تھا. اچھا اب اس میں پولیس کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بازیاب کرتا, شاید بچیوں کی عزت بچ جاتی, لیکن وہ نہ ہو سکا. پولیس نے اب تک اس کیس میں مبشر کو گرفتار کر لیا ہے بقول پولیس کے, رائٹ. مبشر ایک ڈیرے دار آدمی ہے. اس ڈیرے پر وہ 4 لوگ جو ان کو کیری ڈبے میں لے کر گئے تھے, پولیس نے پوچھا بیٹا آپ کو نام پتہ ہے؟ کہتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جس نام سے بلا رہے تھے ہم وہ بتا سکتے ہیں, 6 کا نہیں پتا, 4 کا پتہ ہے. پھر پولیس نے یہ سوال کیا جگہ کا پتہ ہے, ڈیرا کہاں پر؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا, ہماری تو آنکھوں پہ پٹیاں ہوتی تھیں. پھر پولیس نے پوچھا اچھا وہ نام بتاؤ, تو بچیوں نے بتایا ایک کا نام مبشر, ایک کا کاشف, ایک کا انس اور ایک کا احمد ہے. اب اس ٹائم تک پولیس نے کام یہ کیا ہے کہ مبشر کو اور احمد کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے, لیکن باقی ان میں سے 2 یہ اور 2 جو اور تھے وہ, یعنی ٹوٹل ہو گئے 4. چاروں کو اب تک پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ ایک نارمل آدمی اول تو غلط کام ہی نہیں کرتا, اور اگر کر بھی لیتا ہے تو وہ اتنے شفاف طریقے سے نہیں کھیلتا کہ وہ زیادتی بھی کر لے اور وہ روڈ پہ دیدہ دلیری سے پھینک کے جائے کہ جا جس کو مرضی بتا میں نہیں ڈرتا. اس بیہیویئر کا مطلب تو یہ ہے نا. اب اگر یہ بندہ عادی ہے, ہیبیچول ہے, کرمنل ہے, CRO ہے, تو کون چیک کرے گا؟ نہ طارق, نہ تہمینہ, نہ والدین. آپ چیک کریں گے, آپ کو وردی اس لیے پہنائی گئی ہے. پولیس نے نہیں چیک کیا کہ کوئی گینگ ہے, پولیس نے نہیں چیک کیا کہ کب سے یہ کام ہو رہا ہے. اس دفعہ یہ کیا ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی کیا ہو, بالکل یہ چیک کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ایکٹ سے تو ایسا ہی لگتا ہے وہ ہیبیچول ہے. یس, ڈیرے پہ لا کے باندھنا آسان کام نہیں ہوتا, ریفلیں رکھ رکھ کے لڑکیاں اغوا کرنا چھوٹا کام نہیں ہے. پھر آپ زیادتی کرتے ہیں, پھینک بھی جاتے ہیں, آپ کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو پولیس کا کردار مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ابھی بھی کمزور ہے. جب ایک آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ پولیس کو ایک کلو ملے نا, وہ کڑی سے کڑی ملا کے پہنچ جاتی, چاہے ڈیرہ غازی خان جانا ہو, رائٹ. اس میں 2 بندے پکڑے ہیں, تفتیش میں آپ باقی ساتھیوں کا پتہ کیوں نہیں لگا سکے ابھی تک؟ آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں, ٹیکنیکل بھی, IT بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں پتہ لگایا؟ مجھے اس بات پر اعتراض ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ پتہ کرتے کتنے لوگوں کا گینگ ہے, کون کیا لیتا ہے, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ڈیرے کا مال کہاں سے آتا ہے, ڈیرا مینج کہاں سے ہوتا ہے, کیا ساتھ میں ڈکیتیاں تو نہیں ہو رہی, یہ آپ کو جاننا تھا. امید کرتے ہیں کہ اس پہ ضرور کارروائی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا تہمینہ. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ یقیناً آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا, اور بالخصوص سوشل میڈیا کے اثرات سے بچنے کے لیے اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لیے
کہ کسی کے جھانسے میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائف جئیں, آپ اپنے طور طریقے سے جئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لمٹس میں رہیں اور دوسروں کو ان کی لمٹس میں رکھیں. اور اسی حوالے سے جیسے ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی کہ بچوں کو بھی ان پہ کڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہے, اور بچوں کی کیئر اگر والدین نہیں کریں گے تو کون کرے گا. پوڈ کاسٹ کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اظہار کر سکتے ہیں. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.